नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास जो 3 गेस्ट हैं उन गेस्ट का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, साबिक वफाकी वज़ीर क़ानून, साबिक स्पेशल असिस्टेंट वज़ीर आज़म। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर। और शौकत हयात एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं एक वीडियो पहले ऑन एयर करना चाहता हूं, लेकिन करने से पहले एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं अपनी बात भी रख देता हूं। और ये वीडियो अब वायरल होने के बाद इस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही है, और उस आरा में इस वीडियो के हवाले से बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि स्टेटमेंट सही है, लेकिन जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है उसकी हवाले से इख्तिलाफ भी है। और कुछ लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे मेहमान इसको कैसे देखते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहता चलूँ कि कहा यह जाता है कि ये देखा जाए कि कहा क्या जा रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। कहा क्या जा रहा है ये मत देखो कि कौन कह रहा है। अतहर मिनुल्लाह साहब ने खिताब किया बार कौंसिल से और बहुत सारी गुफ्तगू की। हमने एक अहम तरीन उनकी उस गुफ्तगू का हिस्सा लिया है। अतहर मिनुल्लाह साहब के यकीनन एज ए तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि उनके कानूनी फैसलों से उनकी शख्सियत से बहुत कुछ इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा अपने मेहमानों से कि ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इस स्टेटमेंट पे आप कितना आप समझते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है? और इस स्टेटमेंट के हवाले से जो बातें हैं उसके ऊपर मैं अपने मेहमानों से बात करूंगा। मैं सबसे पहले आता हूं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब। बैरिस्टर साहब, अतहर मिनुल्लाह साहब एक वकील भी रहे, उसके बाद हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस भी रहे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अब जज हैं। ये स्टेटमेंट आपने भी सुनी। अब इस स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, और ख़ास तौर पे चंद बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने भी सुना, मेरे और मेहमानों ने भी सुना, और जो कुछ भी ये शो देख रहे होंगे वो सुना होगा कि उन्होंने 77 साल में इस मुल्क की तबाही का जिक्र किया है और सबको जिम्मेदार ठहराया है। और उसकी वजह यह है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं रही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस नहीं रहा, और आज भी नहीं है। कैसे देखते हैं सर इस स्टेटमेंट को? थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे गुफ्तगू कर से पहले एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जज साहबान की गुफ्तगू और उनकी कंडक्ट पे तबसरा नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं करता। लिहाजा मैं अतहर मिनुल्लाह साहब की इस गुफ्तगू पे उनके नाम के हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा। दूसरी बात, मेरा अपना ख्याल ये है कि इस मुल्क में जो कुछ हुआ माजी में और जो तबाही हुई, मुझे उससे तमाम इत्तफाक है, लेकिन मैं आमतौर पर मनफी बातें करने की तरफ मिलान नहीं रखता। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ, चूँकि आपने एक मौजू छोड़ा है, तो अपनी तबा के ख़िलाफ़ मैं इस मौजू पे बात करूँगा, जिसकी मुझे ज़ाती तौर पे, रूहानी तौर पे कीमत देनी पड़ेगी। मेरी आरा बहुत ज़्यादा सख्त हैं इस मामले पर। मैं ये समझता हूँ कि हम एक ट्राइबल सोसाइटी से, एक अथॉरिटेरियन सोसाइटी से डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। एक कैप्चर्ड सोसाइटी से हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। 20% गए हैं या 80% गए हैं, ये एक डिबेट है, ये हो सकती है। मैं खुद और ये जज साहबान भी, हम भी उस एलीट के नुमाइंदे हैं। मैंने सिविल सर्विस में नौकरी की है और अब मैं वकीलों की एलीट में हूँ।
نہ میں نے بطور سول سروس عوام کے حقوق کو مانا تھا، نہ میں ان کو اپنے کمرے میں آنے دیتا تھا. میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ واقعی اس ملک میں عوام پسی ہوئی ہے. ہم نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور سب نے مل کے، میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لیتا بشمول میرے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب اس رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے. آگے بڑھا جائے، اپنا حصے میں کوشش کی جائے. جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، مثلا میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوں، میں پچھلی 2 کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہمارے ہوئے ایفرٹس 13 میں 18 میں ممبر تھا، میں نے اپنی طرف سے جو کوشش کی کہ میں نے وہاں لیبر رائٹس کے اوپر، حقوق انسانی کے اوپر، کلائمیٹ کے اوپر چیپٹر ڈلوائے. عمل پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بطور وکیل بھی میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایسی کوششوں کا حصہ نہ بنوں جو جمہوریت کو نقصان دیں، جو جوڈیشری کو نقصان دیں، جو سول سروس کو نقصان دیں، جو پولیٹیکل سٹرکچر کو نقصان دیں، جو غریبوں کو نقصان نہ دیں. میں اصولاً اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس پہ اچھی کتاب اگر آپ نے دیکھنی ہو، عشرت حسین کی کتاب ہے کہ پاکستان کی اکانومی کیسے ایلیٹ کی ہے. 1% 2% لوگوں نے پاکستان کے 90% وسائل پہ قبضہ کیا ہوا. یہ وسائل اکنامک نہیں ہے، انٹلیکچوئل بھی وہی وسائل پہ ان کا قبضہ ہے، پولیٹیکل وسائل پہ بھی انہی کا قبضہ ہے، اور ہم سارے کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کرندوں کے طور پہ کام کرتے ہیں. میری رائے اس معاملے میں بہت سخت ہے، اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق بیان کر دی ہے. اچھا سر، میں ذرا سا 1-2 جملہ آپ سے کلیریفیکیشن لینا چاہوں گا، ضرور ہے، کیونکہ اب پروگرام کا حصہ ہے. آپ اس کا بھی جواب دے دیجئے، پھر میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف آؤں گا. آپ نے کہا ہے کہ ہم ایتھارٹیل آپ کے اس سے ہم جمہوریت کی طرف آ رہے ہیں، جبکہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شروع میں تھوڑی بہت جمہوریت نظر آئی تھی اور پھر ہمیں تو ڈکٹیٹرشپ کی طرف آ گئے. اب تو جناب ہمارے ایک بہت اہم ترین سیاستدان اوپن یہ کہتے ہیں، منسٹر بھی ہیں، کہ ہم تو ہائیبرڈ نظام میں ہیں، اور ہائیبرڈ نظام کا مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی نفی ہے اور جمہوریت کی نفی ہے. تو آپ نے ایک تو یہ کہا کہ ہم جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہم تو جمہوریت کی جو شروع میں میثاق جمہوریت ہوئی تھوڑی بہت نظر آئی، اس کی تو تباہی اور دہانے پہ پہنچ چکے ہیں. ذرا سا اس پہ کمنٹس کریں تو میں آگے چلوں سر. جی 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 نہیں، وہ بھی شاید ٹھیک ہوں گے. میں تھوڑا، میرا کینوس بڑا ہے. میں آپ کو 100 سال 1000 سال کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، اے کشتہ سلطانی و ملا و پیری، ہم یہاں کے لوگ صدیوں سے بادشاہت کے غلام ہیں، پیری کے غلام ہیں، مولوی صاحب کے غلام ہیں. ہم نے خلافت میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے مغلوں کے اندر آنکھ کھولی ہے ہماری قوم نے. اس سے پہلے غوری تھے، اس سے پہلے پتہ نہیں سکھ تھے، پھر سکھوں کا راج آ گیا، انگریز کا آ گیا. اور میں اس کانٹیکس میں بات کروں، ہمارے رویے آج کل گھر میں بھی ڈیموکریٹک نہیں ہیں، ہمارے رویے محلے میں نہیں ہیں. آپ پارلیمانی کوئی کمیٹی بنا دیں، کوئی کمیٹی بنا دیں، وہاں چیئرمین. اچھا، میں 1-2 فکرے اور کہوں گا. میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہم نے آزادی لی، اگر ہم سب ذمہ دار ہیں تو سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے اس 77 سال میں اس ملک کی تباہی کے؟ اور کیا آپ اطہر من اللہ صاحب کے جو بھی انہوں نے بولا ہے اس سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے سر؟ دیکھیے، جو اطہر من اللہ صاحب نے بات کی ہے، آئی تھنک اس سے تو کوئی بھی شعور رکھنے والا شخص اختلاف تو نہیں کر سکتا. ہماری جو جتنی بھی ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوتے، عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے، اپنی جو قانون ہے، اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس تک محدود رہ کے کام کر رہے ہوتے، تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. یہ بات تو آئی تھنک کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. ایک اور بات بیرسٹر صاحب نے جو بڑی دلچسپ جو بتائی کہ ایلیٹ کیپچر کے حوالے سے، اور اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اور یہ ججز کے پلاٹس کے حوالے سے، اور اب حالیہ دنوں میں 26ویں ترمیم کے بعد اب ان کی تنخواہیں شاید اس زمانے میں 10 لاکھ ہوتی تھی، اب تو 25 لاکھ ماہانہ کے لگ بھگ ہیں.
मगर एक मुझे याद आया कि आई थिंक उस वक्त गुलजार साहब चीफ जस्टिस थे, तो एक मैं मुकदमा लेके गया मजदूरों का था, और वो एक बेजोस स्कीम 2012 में लॉन्च हुई थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, बेनजीर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, वो 2012 में लॉन्च हुई थी। उसमें ये था कि ये जो तमाम बड़े जो हुकूमती कंपनीज हैं, जिस तरह पीपीएल हो गई, ओजीडीसीएल हो गई वगैरह, पीएसओ हो गए, उसके जो मुलाजिम हैं उनको एक मुद्दत मुलाजमत के बाद 10-20 साल जो भी था, उसके बाद उन्हें कंपनी में शेयर्स मिलते थे, और जो क्यूमुलेटिव शेयर्स उन कंपनीज के 12% शेयर जो थे वो मुलाजमीन के लिए मखसूस कर दिए गए। उस पे हुकूमत ने उस पे चैलेंज किया, बाद में हुकूमत जब बदली, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, उस पे चैलेंज हुआ कि नहीं, इसमें इन कंपनियों का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बहरहाल अपना थोड़ी बहुत उसमें तर्क कलामी के बाद फिर वो जो स्कीम थी वो स्ट्राइक डाउन कर दी गई। और आप देखेंगे कि हमेशा जो सबसे कमजोर तबके होते हैं उनको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज दे दी जाए तो उस पर फिर हर किस्म के एतराजात होते हैं, और जो एलीट है वो अपने जो मरात जो उन्हें रियासत की तरफ से मिलती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, मैं आगे चल के बात करूंगा। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। शौकत साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कैसे हो? यानी कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो आपके बनाते हैं वो उसकी वायलेशन करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसकी वायलेशन करते हैं, या उस पर अमल नहीं करते, या उसको तोड़ते हैं, और जो सुपरवाइज करने वाले हैं, तशरीह करने वाले हैं, वो खुद वायलेट करते हैं, वो तोड़ते भी हैं, वो उस पर अमल नहीं करते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे? और अतहर मिनुल्लाह साहब के क्या आप इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं? सर, 77 साल में इस मुल्क की तबाही के सब जिम्मेदार हैं, और ये मुल्क एलीट का है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मौका फराहम करने का। ये डॉक्टर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब ने केडीए के सेमिनार में खिताब में, जिसका अनवान था जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट असेस टू जस्टिस, और ये कहा, इस अमर का इजहार किया, और बल्कि दुख के साथ इजहार किया कि 77 साल के बाद भी हम इन टॉपिक पे आज बहस कर रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए और असेस टू जस्टिस के लिए, जिसका उन्होंने हिस्ट्री भी 77 साल हिस्ट्री भी बयान की, और उन्होंने अपने आप को भी कसरे नफसी में इसमें शामिल किया कि इसका मैं भी जिम्मेदार हूँ, मेरी नस्लें भी जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात की उन्होंने कहा कि 77 साल तक इस मुल्क पे, इसकी मईशत पे, सियासत पे, जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस रहा, और इंसाफ पे इसकी अलीट क्लासेस का भी। और ये जफरुल्लाह साहब से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, जिन्होंने लास्ट में अपने फरमाया कि ये 77 साल के बाद आज भी 2% ऐसी अलीट है, ऐसी क्लास है जिसका उस मुल्क के ऊपर वो काबज हैं, इसकी सियासत पे, पार्लियामेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे, और जितनी भी अमेंडमेंट होनी है, और जुडिशरी पे भी। और जिसका नतीजा ये है कि ये सोसाइटी एक स्टैग्नेंट का शिकार है, और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस अभी भी दूर है, और इसकी स्ट्रगल जारी है, और इससे नाउम्मीद ना मुझे होना चाहिए। मैं भी इसी एज का आदमी हूँ, जफरुल्लाह साहब की और जस्टिस मिनुल्लाह साहब की, और जनाब सलाहुद्दीन साहब मेरे यंगर ब्रदर हैं, बहुत यंग हैं, अल्लाह उनको बहुत हयाती दे और ये स्ट्रगल में वो उनको मौका दे। ये सफ़र जारी रहना चाहिए,
اور زیادہ زور سے جاری رہنا چاہیے. اور دیکھیں 2007 میں جب یہ ایک رول آف لا کے لیے ایک موقع آیا, ایک ڈیپوز کیا گیا چیف جسٹس کو, اس میں تمام پاکستان کے وکلا نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنی لیڈرشپ کے پیچھے, جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی آگے تھے اور دوسرے تحریک کے لیڈران کی رہنمائی میں اسٹرگل سے وہ جو ہے ان کو دوبارہ بحال کرایا. اور یہ سلوگن تھا کہ ہم آئین کی بالادستی قائم رکھیں گے, رول آف لا کو بحال رکھیں گے, اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں عوام کے بنیادی حقوق, اس کی سپورٹ کے لیے اور اس کی حفاظت کریں گے, اور اپنی کاوشوں کو کوششوں کو جاری رکھیں گے. اور اس ملک میں صرف جمہوریت اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے یہ سسٹم آگے چل سکتا ہے. اور یہ آج بھی پاکستان کے لوگوں کی امنگیں بھی ہیں اور اسٹرگل بھی اس کے لیے ہے. ظفر اللہ صاحب نے بھی کہا کہ اس کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ کاوشیں رہیں گے. اور اسی دن 5 تاریخ کو کراچی میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک اور سیمینار کیا ہے جس کا عنوان تھا ڈی کولونائزیشن پاکستان لیگل سسٹم. اور یہی بھی 77 سالہ لیگل سسٹم کی جو اسٹیگننسی, پورے سسٹم کی اسٹیگننسی ہے, جس میں لیگل سسٹم بھی ہے. اور اس لیگل سسٹم کے اندر جو ظفر اللہ صاحب نے فرمایا کہ ججز نے بھی اس سسٹم کو کسی حد تک نظریہ ضرورت کے تحت سپورٹ کیا ہے. مولوی تمیز الدین کیس جو 1954 میں جب اسمبلی توڑی گئی کیا میں پاکستان کے چند سال بعد, اور گورنر جنرل اس وقت غلام احمد نے خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ کو توڑا, اور اس کے بعد پھر الیکشن وہ آئین نہ بن سکا اور ماشاء اللہ آ گیا, اور 26 سال بعد 1972 کا یہ آئین بنا, اور اس کے بعد پھر یہ کئی دفعہ آئین کو توڑا گیا. ٹھیک ہے مو دیکھیں, اب عوام کی رائے کی تو کوئی حیثیت ہے نہیں اب اس ملک میں. عوام کی رائے کی اگر حیثیت ہوتی تو پھر الیکشنز کے ریزلٹس ہمارے ہاں کیسے ہوتے. تو میں کسی خاص الیکشن کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون توڑے گا, کیونکہ ہر آدمی تو بینیفیشری ہے, توڑنے والا تو بینیفیشری ہے, سارے اختیارات کرنے والے تو بینیفیشری ہیں. مثلا قانون بنانے والے اور قانون توڑنے والے اور قانون پر امپلیمنٹ کرنے والے اور قانون کو سپروائز کرنے والے, اگر ان کا گٹھ جوڑ ہے تو پھر کس کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل گورننس جو ایک بہترین گورننس ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے 3 معزز مہمان ہیں, ان کے سامنے ایک اور اہم ایشو سامنے رکھتا ہوں, چند باتیں ایز اے طالب علم کرتے ہوئے, کہ جس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہے وہ آئین ساز اسمبلی نے بنایا 73 کا کانسٹیٹیوشن, اور اس میں آئین کا آرٹیکل ڈالا 238 239 کہ آپ پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر سکتی ہے جناب سمپل میجورٹی سے بھی 2/3 میجورٹی سے بھی. اب کئی امینڈمنٹ آئی, اس میں کئی باتیں ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے جو میں آج ایشو اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک 18ویں ترمیم کی گئی. اس کے بارے میں جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم نے فیڈریشن کو ختم کر کے کانفیڈریشن کو سپورٹ کیا ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے آپ نے مرکز سے اختیارات وسائل لے کر صوبوں کو تو دے دیا, لیکن جو اصل اساس ہے جمہوریت کی لوکل باڈیز, اس کو آپ نے کچھ نہیں دیا, اس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں. تو یہ ایک دیکھیں طاقت کہاں جاتی ہے. ایک اس کے اوپر ایک اور امینڈمنٹ ہوئی اور وہ ہے 26ویں ترمیم. ویسے ہی عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوال اٹھتا ہے, لیکن یہ 26ویں ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم نے
اس عدلیہ کے جو آزادی ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے. حالانکہ ماضی میں عدلیہ کو جو اختیارات تھے وہ ایسے انہوں نے استعمال کیا جیسے مدر پدر آزاد ہوتا ہے. آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، کیسے دیکھتے ہیں سر 26ویں ترمیم اور 18ویں ترمیم؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ صحیح ہے یا آپ اس کو کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں؟ حقیقت بین بین ہے. ایک تو آپ نے بڑے سنجیدہ مسائل آپ اکٹھے کر دیتے ہیں تو پھر وہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. کوشش اگر ہو تو ایک ایک کبھی موضوع چھیڑیں تو اچھا رہے گا. یہ بڑے صاحب علم لوگ بیٹھے ہوئے. اب آ جائیں 18ویں ترمیم پہ. میں اس کا سخت حامی ہوں. پاکستان کے جو فنڈامنٹل ایلز ہیں ان میں 3 رہے. رول آف ریلیجن میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. سول ملٹری ریلیشنز اور فیڈرلزم. اب جو ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا اوورآل اچھا کیا. اگرچہ میری ریزرویشن تھی، میں مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈرافٹنگ کمیٹی میں تھا. میرا خیال تھا کہ ایجوکیشن ہیلتھ جو ہے اس کی پالیسی کم فیڈرل گورنمنٹ میں، لیکن اوورآل یہ بالکل اچھا ہوا. آگے چلیے. اس کے تحت ایک چیز کا ایشو ہمیں ضروری ہے، وہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن. اب اس نے 57.5% ریسورسز بھیج دیے صوبوں نے اس کو اچھی طرح یوٹیلائز نہیں کیا اور وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ریورس کیا جائے. جو آوازیں پاکستان میں ریورسل کے بارے میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ہاں، اگلی بات آپ کی 100% صحیح ہے. ہم نے آئین تک میں لکھ دیا 140 دفعہ میں کہ ہم لوکل گورنمنٹ بنائیں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی، چونکہ میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ویسے ہی ہیں، حالانکہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتا ہوں، لیکن ہم کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہوں. اس کا نظام بھی بڑا پیچیدہ بنایا گیا ہے جو ویسے ہی چلنے والا نہیں ہے. میں اس بات کا سخت حامی ہوں کہ وفاق کی جو پاورز صوبوں میں گئی ہیں وہ بہت حد تک اور بھی پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں جانی چاہیے. لارڈ رپن کے زمانے میں 1919 سے سسٹم شروع ہوا، نہیں چلا. 79 میں فوج نے چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. 2002 میں چلانے کی کوشش کی، نہیں چلا. اب کوئی پارٹی نہیں مانتی. ہوتا کیا ہے اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو. پاور اور فائنانس شفٹ ہو جاتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس. نہ سول سروس چاہتی ہے اس کو، نہ ہمارے ایم پی ایم این اے چاہتے ہیں، ہر پارٹی کے. اس کا ہمیں حل نکالنا پڑے گا تاکہ رائٹ لوگوں کے منتقل ہوں، ڈیسیجن سازی لوکل منتقل ہو اور فائنانس نیچے منتقل ہو. میں سخت حامی ہوں اس بات کا. اکثر آپ کے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں، بلکہ ایک قدم آگے میں تو صوبوں کا بھی حامی ہوں. اب آ جائیں دوسری بات، 26ویں ترمیم. دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے، چھوٹا کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو بھول جائیں. فنڈامنٹلی پاکستان کا آئین جو عوام نے بنایا ہے وہ سیپریشن آف پاور کے ڈاکٹرن پہ کھڑا تھا کہ چیکس اینڈ بیلنس میں. ہوا کیا، جب یہ صورتحال آپ لے آئیں گے ایگزیکٹو کو ایک منٹ میں، کلرک کو کوئی نکال نہیں سکتا. کلرک کو نکال لو، صلاح الدین صاحب بہت بڑے بیرسٹر ہیں، ان کو ہائر کر لو، مجھ جیسے چھوٹے کو بھی ہائر کر لو، ہم بھی اس کو نجات دلا لیں گے. لیکن یہاں تو نواز شریف صاحب، ویسے میں وکیل تھا ان کا پارٹی ٹیم کا، جو حشر ہمارے ساتھ وہ کرتے رہے ہیں ساری زندگی میں، وہ انہوں نے ایگزیکٹو ختم کر دیے، پارلیمان کو بھی ختم کر رکھا ہے. جوڈیشری بچ گئی، بندے بھی اپنے خود لگاتی تھی، ڈسپلن بھی خود کرتی ہے، وہ کبھی نہیں کرتی ڈسپلن. یہ کام چلنے والا نہیں تھا. یہ آئین کی روح کے خلاف تھا جو سیپریشن آف پاور تھی. اس کا رد عمل کرنے کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. غلط ہے صحیح الگ بحث ہے. ہاں، میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں کانٹیکسٹ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیوں ہے. ہاں، اب بھی میرا خیال میں وقت ہے. اچھا، ایک میں بات عرض کر دوں، ہم نے کوشش کی کہ ترمیم کو کنسنسس سے پاس کریں. ہم ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت اپنے آئین کے لکھ کے آئے تھے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائیں گے، ہم وہ چاہتے تھے. لیکن یہ جو بیچ کا ایشو چل رہا ہے یہ نہیں تھا اس میں. یہ تجویز ہمیں دی تھی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے تھرو. ہم ان کو آن موڑ لانے کے لیے ہم نے تجویز مان لی. میں اس کا خلاف تھا. ہم نے ریزسٹ کیا اپنی پارٹی میں، لیکن سب نے کہا کہ یہ ہم مل رہے ہیں، آؤ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے، مولانا فضل الرحمان کی وساطت سے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ تجویز آئی. لیکن اس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے. میں وہ آدمی نہیں ہوں جو کسی پارٹی پالیٹکس میں کہہ کے کہوں گا جی ہر شے ٹھیک ہے. لو، اس میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے.
اور ہمیں سب کو بیٹھنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی ساتھ بٹھا کے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آئین ایک زندہ چیز ہوتی ہے، ہم آئیں اس کو بیٹھ کے آگے چلیں. شوکت یار صاحب، 18ویں ترمیم کہتے ہیں کانفیڈریشن ہے اور یہ فیڈریشن نہیں رہی اب، اور دوسرا یہ کہ لوکل باڈیز کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں اس میں ترمیم ہے. این ایف سی کی بات تو ہو گئی، لیکن پی ایف سی کے لیے ہر صوبے میں 2002 اور 2016 اور 2007 میں ایک دفعہ پی ایف سی ہوئی ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، آپ کے بلوچستان ہو، یہاں تو کے پی کے میں 2024 میں بنی ہے. دوسرا 26ویں ترمیم سر کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ایگزیکٹو کا رول آ گیا ہے، عدلیہ ختم ہو چکی ہے اور اس کی بنیاد پر بحران ہے. اور بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ظفر اللہ صاحب نے کہ اصل میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی اہمیت تھی، یہاں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کر مزید تباہی کر دی گئی. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب ظفر اللہ صاحب نے یہ درست فرمایا. دیکھیے جو 1935 کا ایکٹ جب ہم اپنے برٹش راج میں تھے تو وہ بنایا گیا اور جس کے تحت پھر یہ الیکشن بھی ہوتے رہے اور پاکستان کا وجود بھی عمل میں آیا گیا. اس میں جو فیڈرل سسٹم کا تصور پیش کیا گیا تھا، فیڈرل سسٹم. اور جب پاکستان بنا تو اس کو ایک جمہوری ریاست کے طور پر یہ کہا گیا کہ یہ یہاں جمہوریت ہوگی، اسلامی طرز حیات ہوگا، مینورٹیز کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور چوزن پیپل آف دی پاکستان وہ اس ریاست کا نظام چلائیں گے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی. اور 1951 میں لیاقت علی خان نے جو قرارداد مقاصد پاس کی اور جو آرٹیکل 2A اب آئین کا حصہ ہیں، اس کے اندر بھی اغراض و مقاصد اس طریقے سے تھے. لیکن جیسے کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر 26 سال بعد بنا گیا. 58 کے اندر مضبوط مرکز کے طور پر سینٹرلزم کا تصور دیا گیا ایسٹ پاکستان کی پس منظر میں، اور یہ اس کے پس منظر میں مضبوط مرکز کا تصور دیا گیا. اور یہ تصور 1972 تک رہا جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ایک سول وار کے بعد، اور ویسٹ پاکستان بن گیا. 1973 کا آئین بنا اور وہاں یہ کہا گیا کہ یہ فیڈریشن ہوگی. بعض پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی رہیں کہ اس کو کنفیڈریشن بنایا جائے، کنفیڈریشن کیا جائے، لیکن وہ فیڈرل ہی سسٹم اس کو رکھا گیا اور اس میں صوبوں کو بھی حقوق دیے گئے. اور 3 لسٹیں ہوتی تھیں، سینٹرل کی لسٹ، صوبائی لسٹ اور ایک کنکورنٹ لسٹ ہوتی تھی. 18ویں ترمیم کے اندر یہ اسٹرگل کے بعد ان ڈیمانڈز، پولیٹیکل ڈیمانڈ کی روشنی میں 18ویں ترمیم کے نتیجے میں فیڈرل لسٹ کو ختم کیا گیا. ہم جس صوبے میں رہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد جو بہتری، جو ساری صورتحال ہے سوشل ڈیولپمنٹ کی، بنیادی سہولتوں کی، ہیومن رائٹس کی، اداروں کو قانون کے مطابق کام کرنے کی، یا ریڈیکیشن آف کرپشن کی، یا کرپشن بڑھنے کی، یہ ساری صورتحال سامنے ہے. اور ایک دفعہ پھر غور کرنا پڑے گا کہ اس کو کتنا ڈیپلی اور فائٹ کرنا پڑے گا یہ اور چیزوں کو بہتری کی طرف، یہ جو ہے 18ویں ترمیم کے نتیجے میں. نمبر اچھا سر، وہ 26ویں ترمیم پہ ذرا کمنٹس کریں تو میں بیرسٹر صاحب کی طرف فیڈریشن کا نام ہی ہوں کہ یہ فیڈریشن ہی ہونا چاہیے. کنفیڈریشن کی شکل میں یہ رائٹ آف انڈیپینڈنس بھی ہے جو یہاں تک میں ابھی نہیں جانا چاہتا. اور باقی آپ نے فرمایا کہ 26ویں ترمیم، اچھا سر 26ویں ترمیم، یس 26ویں ترمیم، یس 26ویں ترمیم 24 اکتوبر کو جو یہ کی گئی ہے. دیکھیں جو 19ویں ترمیم کی گئی تھی 2011 میں اور الجہاد ٹرسٹ کے بعد، بالخصوص الجہاد ٹرسٹ کے تحت ایک سسٹم بنایا گیا تھا کہ ججز آف دی اپائنٹمنٹ اور کس طریقے سے کرنی ہے،
اس کے اندر جو کمپوزیشن تھی اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا میجر رول تھا اور اس کے ساتھ کمپینین سینئر ججز کا، اور وہ 8 ممبرز تھے اس جوڈیشل کمیشن کے، 3 ممبر اٹارنی جنرل، لا منسٹر اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ تو وہ جو ریکمنڈیشن ممبرز آف پارلیمنٹ کو بھیجتے تھے وہ اسے ریکمینڈ کرتے تھے کہ اسے آپ فائنل کریں، اور اگر ریجیکٹ کرنا ہے تو 3/4 میجورٹی میں ریجیکٹ کر کے پرائم منسٹر کو بھیج دیں، اور دوسرا نامینیشن بھیجتے تھے، اور وہ اس کو ٹریٹ کرتے تھے کہ یہ ایک اس کو تصور کیا جائے کہ یہ ہماری طرف سے یہ کنفرم ہے۔ یہ ون سائیڈڈ تھا، اس کی طرف اس طرف ایگزیکٹو کا اس طریقے سے رول نہیں تھا، اور پارلیمنٹ کے ممبرز کا اس طریقے سے رول نہیں تھا۔ اس کو 26 امینڈمنٹ میں تقریباً یہ الٹ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے یہ جو پلٹ دیا، 13 ممبرز میں سے 5 جوڈیشری کے ہیں، ایگزیکٹو کا رول آ گیا، 5 ممبر ایگزیکٹو کے اور جو جوڈیشری کے نہیں ہیں، اور وہ میجورٹی میں جو ڈیسیژن لے لیں، جو نامینیٹ کر دیں، اور وہ میجورٹی کی جو ہے رائے وہ پرویل کرتی ہے، اور اس کی روشنی میں اس کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور معاملہ ہوا کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ پہلے ایک ٹریڈیشن تھی، رول بھی تھا جہاں سینئر موسٹ ممبر جو ہوگا وہ چیف جسٹس رہے گا۔ اب 3 سینئر ممبرز میں سے امانگ دی 3 ممبرز یہی جوڈیشل کمیشن جو امینڈمنٹ کے بعد آیا ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان اپائنٹ کرے گا، اور اس کی مدت فکس کر دی گئی ہے 3 سال کے لیے یا 3 سال سے کم۔ پہلے اس سے زیادہ بھی اگر ہوتی تھی اس کا ٹینیور تو وہ اس کو کنٹینیو کرتے تھے ٹل اٹس ریٹائرمنٹ ایٹ دی ایج آف 65۔ ٹھیک تو اب اس کے ریپرکشنز ہیں سیاسی ملکوں میں بھی۔ آپ مطمئن ہیں سر؟ آپ اتنا سا بتا دیں سر، یہ پروسیجر تو آپ نے بتایا، یہ ہمیں بھی پتا ہے، مجھے صرف یہ بتایا کہ 26ویں ترمیم آپ میں پرسنلی بیرسٹر ظفر اللہ صاحب میں 26ویں ترمیم سے مطمئن نہیں ہوں، نہ یہ بہت سارے سیاسی حلقے بھی متفق نہیں ہیں، اور خود جوڈیشری کے اندر اس کے اندر ڈفرینٹ اوپینین رائے موجود ہیں جس کا اظہار اکثر ہوتا رہا ہے، اور اس کی یہ سب جوڈس ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ذرا بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی طرف آؤں گا، میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، 26ویں ترمیم 21 اکتوبر 2024 کو آ گئی، پارلیمنٹ نے منظور کر دی۔ اکتوبر 2024 اور دسمبر 2004 میں مختلف افراد اور سیاسی مختلف بار کونسلز نے اس کے اوپر پٹیشن اس کو چیلنج کر دیا۔ 27 جنوری 2025 کو سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پہ نوٹس جاری کیے باقاعدہ سماعت کا۔ فل کورٹ کی تجویز 31 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ کے ججز صاحب نے فل کورٹ کے سامنے سماعت کی سفارش کی، مگر چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا۔ 17 مئی 2025 کو بھی سنی اتحاد کونسل نے اس کی ریویو پٹیشن کی بات کی۔ 4 ستمبر 2025 کو ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کے ساتھ اور کہا کہ 26 ترمیم فل کورٹ میں سنی جائے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے آیا یہ ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے۔ جی بیرسٹر صاحب، سر آپ کے پاس میں تو 3-4 اصولی منٹ بات ہے۔ کروں گا، اصولی بات کروں گا۔ عوام کا حق ہے آئین بنانا، اس کو امینڈ کرنا۔ عدلیہ کو یہ بالکل حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو یہ دیکھے کہ یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ میں اس کے اصولاً موقف رکھتا ہوں۔ دنیا سے 200 ممالک ہیں، 198 ممالک یہی رائے رکھتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ انڈیا واحد ملک ہے جس نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آئین کا ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے اور عدلیہ اس کو دیکھے گی کہ جو امینڈمنٹ آئی ہے کیا بیسک سٹرکچر کے مطابق ہے۔ بنگلہ دیش نے اس کو ماڈل کو فالو کرنے کی کوشش کی، وہ اس سے بھاگ گیا۔ اسرائیل میں ڈیبیٹ ہوئی، وہ بھی بھاگ گئے۔ 198 ممالک 199 ممالک یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم صحیح ہے یا غلط ہے۔
یہ عوام کا کام ہے، اسمبلی کا کام ہے، اسمبلی نے سپریم کورٹ نہیں دیکھ سکتی، میرا یہی ویو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹیکنیکل پہ آ جائیں. غلط یا صحیح آئینی امینڈمنٹ موجود ہے. آئینی امینڈمنٹ کے تحت آئین کے مطابق جو چیز آئے گی 184(3) ایکٹ کے لا کے تحت اس کو جوڈیشل بینچ سنے گا، وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. تو فل کورٹ تو بن نہیں سکتی. فل کورٹ تب بن سکتی ہے جب عدالت یہ کہہ دے پہلے کہ یہ ترمیم غلط ہوئی ہے، جو میں کہوں گا کہ نہیں کرنی چاہیے. بات اگلی ہے. بات یہ کہ کیا 26ویں ترمیم صحیح ہے، کیا اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. دیٹ از دا ریئل تھنگ. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم نے عدلیہ کی جو زیادتیاں تھیں ایگزیکٹو کے اگینسٹ، پارلیمان کے اگینسٹ، ایس سی وہ بےزتی کرتے تھے. کورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مثلا ایک کیس چل رہا، مثال دیتا ہوں ہوتا کیا تھا. ایک کیس چل رہا ہے، اس میں میاں نواز شریف پارٹی نہیں تھا. عظمت سعید نے کورٹ میں کہا جاؤ پرائم منسٹر کو بتا دو اڈیالہ میں کمرہ فارغ پڑا ہوا ہے. یار یہ توہین رویہ. پرائم منسٹر نواز شریف نے ہمیں کہا، ہم نے خط لکھا چیف جسٹس کو، آج تک جواب نہیں آیا. یہ کام وہ کرتے تھے. 15 فیڈرل سیکرٹری وہ کھڑا کر کے دربار لگایا ہوا تھا. SHO بنے ہوئے تھے. ایگزیکٹو ختم تھی، قانون کے کورٹ میں کہتے تھے اور ہم تو MPA کھا جاتے ہیں. یہ رویہ ہوتا ہے ججوں کا. جو لا پاس ہوتا تھا اس کو ختم کر دیتے تھے. یہ بالکل کوشش ٹھیک کی گئی ہے جوڈیشری کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے. ہاں میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس میں بھی غلطیاں ہیں. چیکس اینڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے. مثلا کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ججوں کی اپائنٹمنٹ کا جو کمیشن ہو، جو میں نے سجیسٹ کیا تھا، اس میں جج اس وقت ہے کیا، جج جتنے ہیں اتنے انتظامیہ کے لوگ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. وکلاء جب آتے ہیں تو آج کل وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں، تبھی میجارٹی میں اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ عوام کے 2 نمائندے بھی ہونے چاہیے. کیوں نہ اس میں حکیم سعید جیسے، ڈاکٹر دانش جیسے بندے بھی بیٹھے ہوں یہاں جو انڈیپینڈنٹ ہوں. تو گویا کہ اس کو دیکھ لیا جائے. یہ کہ جج اپنے جج خود لگائیں، یہ میں غلط ہے. دنیا میں نہ کہیں ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے. الجہاد میں جو کچھ بھی کیا تھا انہوں نے غلط کیا تھا. اور جو پچھلا ہم نے کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن نے جج جو بھرتی کیے ہیں نا، وہ انتہائی بدترین لوگ تھے. کیسے؟ داماد اپنے چیمبر فیلو، یہ لاہوری سارے ککے رہی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غریب مسکین جو ایلیٹ کیپچر کی بات تھی، نہیں یہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. ایلیٹ کیپچر ہوا نا، جوڈیشری نے کیا نا. نہ ملتان کا کوئی جج لگا، نہ انٹیریئر سندھ کا کوئی جج لگا. یہ کوئی طریقہ تھا؟ اس کو ختم ہونا چاہیے. میرٹ کے اوپر ایک کمیشن بنا دیں جس میں 5 فرض کی اگر آپ نے جج رکھنے ہیں نا، 5 آپ نے ایگزیکٹو کا رکھنے ہیں، تو وکیل بھی رکھیں، عوام بھی رکھیں، اور وہ چنیں اور میرٹ بنائیں. ایسے جج بھی آ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں جس کو اپنے باپ کے نام کے سپیلنگ نہیں آتے. اچھا اب آگے چلیں. جو بینچ ہے، میں ذاتی طور پر سر ٹائم نہیں ہے کہ بینچز کے حق میں نہیں ہوں. بالکل آخری جملہ سر. اوکے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیں، لیکن پوری قوم بیٹھے، قوم بیٹھ کے آگے چلے. بہت صحیح بات کہی سر. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے. وقت ختم ہوا چاہتے اور پوری قوم مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.